वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। कुछ सिक्योरिटी सूरत हाल इस वक्त जो पाकिस्तान में है, जो इंडिया में है, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो अफ़गानिस्तान में भी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान के जो आम लोग हैं वो भी इस वक्त पिस कर रह गए हैं। तालिबान की गवर्नमेंट जो मनमानियाँ कर रही है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ थी, सहूलतें थीं, जो वादे किए थे कि हम अगर होंगे, बैरूनी ताकतें नहीं होंगी तो अफ़गान कौम की किस्मत बदल जाएगी, वो अब तक पूरा नहीं हो पा रहा। ज़लज़ले हों, दहशतगर्दी के वाक़यात हों, उनका सामना उनको भी करना ही पड़ रहा है। और इसी के ऊपर हम बात कर रहे हैं। अहमद, वैसे आज हमने स्टूडियोज़ में एक स्पेशल गेस्ट उनको दावत दी थी इस पे बात करने के लिए कि मरियम नवाज़ जो हैं पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं, उनका बरतानिया का दौरा कैसा रहा, किस किस से अहम मुलाकातें हुई। लेकिन अब चूंकि हालात सिचुएशन ऐसी होगी तो मैं चाहूँगी कि इस पे भी हम कमेंट ज़रूर लें। सीनियर जर्नलिस्ट फरीद कुरैशी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। आगाज़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में आज 3 हमले, पाकिस्तान का कैपिटल अंडर अटैक, इंडिया का कैपिटल अंडर अटैक, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने। क्या वजह लगती है आपको, क्या रूट कॉज है इन 3 ममालिक में, और एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात की बारिश भी? देखें, रूट काज तो सबको पता है, दहशतगर्दी एक बड़ा मसला है। और अगर ख़ित्ते की बात करें तो सबसे ज़्यादा मुतासर उसमें पाकिस्तान हुआ है। पाकिस्तान ने कुर्बानियाँ भी दी, उसमें ममालिक के साथ इत्तेहादी भी रहे हम, लेकिन अल्टीमेटली हमें बैठ के बातचीत करनी पड़ेगी। उस बातचीत में रुकावट जो है वो हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान से जब भी आप बातचीत की बात करेंगे तो वो पाकिस्तान के साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब तक बातचीत नहीं होगी, जब तक हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन नहीं करेंगे, दहशतगर्दी रोकना बड़ा मुश्किल काम है। और पाकिस्तान में जो वाक़यात हुए बड़े अनफॉर्चुनेट हैं। अफ़गानिस्तान को भी इस मामले में पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। और जो दहशतगर्दी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है उसमें तो बड़े वाज़ेह सबूत मौजूद हैं। हिंदुस्तान की मुदाखलत भी मौजूद है, बड़ी दफ़ा उसको सामने लाया जा चुका है। और पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनकी स्टेटमेंट भी आपने देखी, वो बड़ी क्लियर है कि हम इस मामले में बिल्कुल नरमी नहीं की जाएगी। और पाकिस्तान के जो दिल है उसके ऊपर हमला हुआ है। इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है, वहाँ पे अटैक किया गया है। और जो खुदकुश हमलावर है उसने पहले तो कोशिश की कि कचहरी के अंदर जाता और शायद बहुत ज़्यादा नुकसान होता। ये भी कोई छोटा नुकसान नहीं है, जिस तरह से 12 लोग जो हैं उनकी जान गई है। तो इस मामले में तमाम तीनों मुल्कों को मिल के दहशतगर्दी का मुकाबला करने के लिए इकट्ठे चलने की ज़रूरत है। बिल्कुल। अच्छा फरीद, आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि कल जो दहशतगर्दी का वाक़या है वो भारत के दारुल हुकूमत में हुआ, उसमें भी जो सिविलियंस हैं उनको निशाना बनाया गया, उनकी जानें गई। और इस बार भारत ने पाकिस्तान के ऊपर फौरी तौर पर इल्ज़ाम तराशी नहीं की। इससे पहले हम देखते हैं जैसे पहलगाम में वाक़या हुआ, उससे कबल फ़ौरन ही वो पाकिस्तान को मुरद इल्ज़ाम, अभी तो FIR भी नहीं कटती थी। और जो उनका मीडिया और उनके जो हुकूमती शख्सियात भी, मीडिया की जानिब से शायद इस बार भी पाकिस्तान का जिक्र किया गया, लेकिन हुकूमत ने बाकायदा तौर पर अभी तक पाकिस्तान के ऊपर पाकिस्तान को इसका मुरद इल्ज़ाम नहीं ठहराया। तो क्या इसकी ये वजह है कि जो हमने देखा कि गुज़िश्ता जो हमला हुआ था कश्मीर में, तो उसके बाद जिस तरह से इंडिया ने पाकिस्तान का नाम इतनी आगाज़ में लेना शुरू कर दिया कि पूरी दुनिया का जो मीडिया है वो भी हैरान रह गया, और उस पर इंडिया को हर फोरम पे तनकीद का निशाना भी बनना पड़ा। तो क्या इंडिया ने उससे कोई सबक सीखा है, या वाकई इंडियन गवर्नमेंट जो है वो इस बार संजीदा है, वो चाहती है कि असल जो मुहर्रिकात हैं उस तक पहुँचा जाए और देखा जाए कि कौन इसमें इन्वॉल्व है? अच्छा, मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन हुकूमत जो है वो संजीदा है और वो असल मुहर्रिकात तक पहुँचना चाहती है, क्योंकि उन्होंने अल्टीमेटली टारगेट मुसलमानों को ही करना है। चाहे वो पाकिस्तान का नाम नहीं ले रहे अभी, लेकिन मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं। जो उनकी लोकल वहाँ की पॉलिटिक्स है उसमें हुकूमत ने अपने फ़वाइद देखने हैं। और जिस तरह आपने कहा कि इससे पहले जो वाक़यात हुए, पहलगाम हो, पुलवामा हो, किसी भी जगह पे कुछ होता है हिंदुस्तान फ़ौरन पाकिस्तान का नाम लेता है। इस मामले में भी मुसलमानों का नाम लिया जा रहा है और उसको पाकिस्तान के साथ ही जोड़ा जाएगा। जिस तरह से लश्कर तैयबा का नाम लिया गया, लश्कर तैयबा को पाकिस्तान के साथ ही जोड़ा जाएगा और वही बात की जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान अभी तक समझा नहीं है कि जब तक वो इन मामलात को संजीदगी से लेकर पाकिस्तान के साथ बातचीत करके आगे नहीं बढ़ेगा, बड़ा मुश्किल है दहशतगर्दी को रोकना। और हिंदुस्तान के अपने अंदरूनी मसाइल हैं। देखिए, मुख्तलिफ रियासतों के अंदर हिंदुस्तान के खिलाफ तहरीकें चल रही हैं। कश्मीर के अंदर जिस तरह से सख्ती से दबाया गया, लेकिन अभी तक वहाँ पे अलहदगी का मौजूद है और लोग चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान से अलहदा हों। जब तक अब लोगों को उनकी बुनियादी जो हुकूक हैं वो नहीं देंगे, किसी न किसी तरीके से वाक़यात होते रहेंगे। और इन तीनों वाक़यात को मेरा ख्याल है कि डायरेक्टली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना भी शायद बहुत अर्ली होगा इस वक्त। ये कहना कि ये तीनों हिंदुस्तान के अंदर हुआ, दूसरे दिन पाकिस्तान में हो गया, तो ज़रूरी है कि कोई लिंक हो आपस में। ये भी हो सकता है कि हिंदुस्तान ने जो उनके अफगानिस्तान के अंदर उनकी प्रॉक्सीज हैं उनके ज़रिए बदला लेने के लिए कुछ ना कुछ किया हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि अभी तक नाम पाकिस्तान का हिंदुस्तान ने नहीं लिया, तो इसलिए टू अर्ली है कुछ कहना इस मामले में। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, जो लश्कर तैयबा का नाम बार बार आ जाता है,
یہ اتنے تو پاکستان میں نہیں ان کے لوگ ملتے جتنے انڈیا میں مل جاتے ہیں. انڈین میڈیا کی باتوں کو اگر سیریس لیا جائے, وہاں کوئی کبوتر بھی ملتا ہے جو پاکستان کی سرحد سے آ رہا ہو, یا کوئی بھی عام لوگ ملتے ہیں, یا انہیں کوئی شک بھی ہوتا ہے کہ یہ چوری میں ملوث ہو سکتا ہے, فوراً کہہ دیتے ہیں, ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ تو لشکر طیبہ کی ہی رکن ہے, یہ اگر خاتون ہے یہ ان کی ویمن ونگ کی سردار ہیں, یہ ان کے مین جو ونگ ہے اس کے سردار ہیں. اتنے لوگ تو پاکستان میں بھی نہیں ہیں جتنے انڈیا میں ہیں لشکر طیبہ. اس کے علاوہ دیکھیں انڈین میڈیا کی آپ بات کرتی ہے, انڈین میڈیا کا کردار جو ہے وہ تو جو جنگ ہوئی ہے ہماری انڈیا کے ساتھ اس میں پتہ چل گیا کہ ان کی کیپیسٹی کیا ہے. جس طرح سے انہوں نے لاہور میں پورٹ بنا دی, پھر کراچی کو فتح کر لیا, اسلام آباد ان کی فوجیں پہنچ گئیں, انہوں نے اپنا مذاق بنوایا اس ساری جنگ کے دوران, اور اصلیت جو ہے وہ دنیا کو پتہ چلی کہ انڈین میڈیا کی اصلیت ہے کیا. تو وہ کس منہ سے اب بات کریں گے, لیکن اگین انہوں نے الزام تو بہرحال مسلمانوں پہ اور پاکستان کے اوپر ہی ڈالنا ہے ان سارے واقعات کا. اور انڈین حکومت جو ہے وہ سنجیدہ نہیں ہے, وہ اپنے فوائد کو, اپنے ووٹس کو, اپنے الیکشنز کو دیکھتی ہے. اور اس بارے میں بڑی انڈیا کے اندر جو ایون جو شاعر ہیں وہ بھی یہ باتیں کرتے ہیں کہ جب بھی سرحدوں پر تناؤ ہو تو وہ کہتے ہیں کہ سرحدوں پر تناؤ ہے کیا, کچھ پتہ تو کرو چناؤ ہے کیا. تو اس طرح کی باتیں انڈیا کے اندر سے بھی نکلتی ہیں آوازیں. اور جس طرح سے اب ان واقعات کے بعد مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جائے گا مختلف علاقوں کے اندر, اور الزام براہ راست مسلمانوں کے اوپر لگایا جا رہا ہے. لشکر طیبہ جو ہے اس کا نام بار بار لیا جاتا ہے, پاکستان میں تو لشکر طیبہ کا وجود نہیں ہے اب, اور اس کو پاکستان نے پابندی لگا دی, قلعدم قرار دے دیا. ان کی لیڈرشپ کے اوپر جو ہے وہ پراپر کریک ڈاؤن کیا گیا, ان کے اوپر مقدمات قائم کیے گئے, اور پاکستان کے اندر کسی قسم کی پاکستان سے کوئی بھی مداخلت انڈیا کے اندر نہیں ہو رہی. جو انڈیا کے اندر جو بھی واقعات ہو رہے ہیں وہ انڈیا کے اندر سے ان کے اپنے مسائل ہیں, اس کے رد عمل میں وہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو اس کو پاکستان کے اوپر کیسے وہ چیز کو پاکستان کے اوپر تھوپنا بھی درست نہیں. اچھا فرید, کچھ اس حوالے سے بتائیے گا, جب گزشتہ جو جنگ ہے وہ اس کے اختتام ہو رہا تھا تو اس وقت بھی کچھ جو تجزیہ کار دونوں طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ ایک راؤنڈ ابھی اور ہونا ہے. انڈیا نے بھی, انڈیا کے تو بلکہ جو ذمہ داران ہیں انہوں نے بھی بہت کھل کے کہا. پھر حالیہ دنوں میں جب بہار کا الیکشن تھا اس میں بھی بہت عرصے بعد مودی نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے اوپر بہت زیادہ تنقید کی. RSS کے جو سربراہ ہیں انہوں نے پاکستان کے اوپر تنقید کی اور پاکستان کو نشانہ بنانے کے حوالے سے کہا. تو ایسے ماحول میں اگر خدا نہ خواستہ پھر ایک مرتبہ جو آپریشن سندور 2.0 یا 3.0 اس کی جو بازگشت ہمیں انڈین میڈیا کے ذریعے سے سامنے آ رہی ہے, اگر انڈیا کوشش کرتا ہے اس کو حقیقت بنانے کی, اور اس ماحول میں کہ پاکستان کا جو مغربی بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ, وہاں پہ بھی پاکستان نے ابھی جو ایسی جھڑپیں جو بہت عرصے سے پاکستان نے شاید دہائیاں ایسی ہیں گزری ہیں یا اس سے بھی زیادہ عرصہ کہ پاکستان اور افغانستان کے مابین اس طرح کے تعلقات نہیں رہے. تو خدا نہ خواستہ یہ جو ٹو فرنٹ وار ہے, یہ اس کا اگر پاکستان کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کیسا ماحول دیکھتے ہیں آپ اور کتنا خطرناک ہے یہ؟ دیکھیں پاکستان تو اس کے لیے تیار ہے. اب انڈین حکومت کے لیے بڑا مسئلہ ہے, انہیں جو ٹرمپ ہیں وہ بھی بار بار یاد کرا رہے ہیں. انہوں نے 5 طیاروں سے شروع کیا, پھر 6 سے پھر 7 اور پھر 8 طیارے وہ ان کے گر چکے ہیں. ابھی جو پاکستان کے منسٹر آئے ہوئے تھے ان سے ہم نے پوچھا, انہوں نے کہا کہ یہ جو آخری طیارہ ٹرمپ نے بتایا ہے یہ ان کا طیارہ یہ انہوں نے گراؤنڈ کیا ہوا تھا, تو وہ تباہ ہوا ہے, تو اس کی ڈیٹیل سامنے آئی ہے, تو اس لیے اب 8 طیاروں کی بات کی جا رہی ہے. پھر ہندوستان کے اندر سے بھی پریشر ہے ہندوستان کی حکومت کے اوپر کہ جس طرح سے انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا, تو وہ چاہتے ہیں کہ ایک دوبارہ سے ایک ٹرائی کی جائے پاکستان کے اوپر. لیکن پاکستان اس کے لیے تیار ہے, اور پاکستان نے جس طرح سے پہلے منہ توڑ جواب دیا تھا, اگر انڈیا کی طرف سے کوئی کوشش ہوئی تو اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اس کا مطلب بھی نہیں کہ پاکستان افغانستان کے حوالے سے انگیجڈ ہے یا وہاں پہ کچھ مصروف ہے تو اس موقع کا فائدہ لے کے انڈیا جو ہے وہ قبضہ کر لے گا. ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اور پاکستان بھرپور طریقے سے جواب دینے کے لیے تیار بھی ہے اور اس کی صلاحیت بھی رکھتا ہے. اچھا, ایک مختلف نوعیت کا سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں. ٹھیک ہے کہ سرحدوں پہ جو بھی تناؤ ہے پاکستان میں بھی, انڈیا میں بھی, اور پاکستان کے جو بھی اس وقت حالات ہیں, لیکن ملک کے اندر اس وقت عوام میں پاکستان میں بھی یہ سینٹیمنٹ آ رہا ہے. آپ نے کہا کہ انڈیا کی حکومت سنجیدہ نہیں ہے. پاکستان کے جو کرتا دھرتا ہیں ان کا بھی فوکس بجائے کہ وہ افغان ٹاکس جو بار بار فیل ہو رہی ہیں اس کے اوپر عوام کو کانفیڈنس میں لیا جائے, پارلیمنٹ کو کانفیڈنس میں لیا جائے, ٹویٹر سے کانفیڈنس میں لیا جا رہا ہے. اور پارلیمنٹ کے اندر آپ کو بھی پتہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ پاس ہو رہی ہے, اور اس کی جو مین ہائی لائٹس ہیں 27ویں آئینی ترمیم کی, باقی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ مسودہ بھی بہت بعد میں آیا ہے, جو اس کے کچھ نکات سامنے آئے. عوام کے لیے تو مجھے نہیں پتا کیا ہے یا کیا نہیں. کچھ عہدوں کی تاحیات جو ایور گرین رہیں گے لوگ, ان کے حوالے سے پھر آئینی عدالتوں کے پہلے بھی ایک آئینی بینچ بنانے کی بات کی گئی تھی, پھر اب آئینی عدالت. سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ عدلیہ کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو بھی ایسے حالات میں تھوڑا سا فوکس سیکیورٹی کی طرف ہی رکھنا چاہیے تھا؟
یہ بات درست ہے، لیکن دیکھیں جب بھی ہم ان سے بات کرتے ہیں پاکستانی حکام سے 27ویں آئینی ترمیم کے بارے میں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ہم دفاع کے لیے، یہ ہم عدلیہ کے لیے اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے کر رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک اس پر اپوزیشن کو اسپیشلی تحفظات ہیں، ایون جو حکومت کی اتحادی پارٹیاں ہیں پیپلز پارٹی جیسی، انہوں نے بھی اس پر شدید تنقید اور اس پہ تحفظات کا اظہار کیا ہے. تو عام تاثر تو یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کچھ لوگوں کو تاحیات رکھنے کے لیے لائی جا رہی ہے. یہ تاثر ختم ہونا چاہیے اور اس کے اوپر کھل کر پارلیمنٹ کے اندر بحث ہونی چاہیے. پتہ چلنا چاہیے کہ اس کے اندر ڈیٹیلز کیا ہیں، تاکہ پبلک کو پتہ چلے، لوگ جانیں کہ اس مسودے کے اندر، اس مجوزہ آئینی ترمیم کے اندر ایسا کیا ہے کہ جس سے پاکستان کے عوام کی حالت بدلے گی. یہ تاثر دینے میں عوام کو حکومت ناکام ہو چکی ہے کہ اس آئینی ترمیم کے بعد عوام کو کوئی فائدہ پہنچے گا. یہ تاثر بالکل نہیں ہے. سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں، آپ ٹی وی پہ دیکھیں، ڈیبیٹس کے اوپر جا کے دیکھیں، تو کوئی بھی بندہ یہ بات نہیں کر رہا کہ اس آئینی ترمیم کے بعد پاکستان کے عوام کی غربت میں کوئی خاتمہ آئے گا، ایجوکیشن کوئی بہتر ہوگی، لوگوں کو جو صحت کے مسائل ہیں ان میں بہتری آئے گی. اس پر کوئی بھی بات نہیں کر رہا، اور اس پر بات ہونی چاہیے کہ اس ترمیم کے ذریعے عوام کو کیا ملے گا. ابھی تک تو یہ بات ہو رہی ہے اس ترمیم کے ذریعے حکمرانوں کو کیا ملے گا، کس کس کو استثناء ملنا ہے، کس کس کو تاحیات ٹائٹلز ملنے ہیں. یہ تاثر جو ہے یہ بدلنا چاہیے اور حکومت کو واضح کرنا چاہیے. جہاں تک سیکیورٹی کی بات ہے تو حکومت سیکیورٹی پر، چونکہ ٹویٹر وغیرہ اور سوشل میڈیا ایک ٹول تو ہے بہرحال عوام تک اپنی جو حکومت کی آواز، اپنی بات پہنچانے کا، اس کو استعمال کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. حکومت ہمارے وزراء کر رہے ہیں، ایون ڈاؤننگ اسٹریٹ نے بھی اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ تک بنایا ہوا ہے. تو بتائیں، لیکن بتائیں کہ اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوگا. صرف یہ چند لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے اگر آپ نے آئین کو بار بار چھیڑنا ہے تو پھر عوام جو ہے ان کے اندر مایوسی بڑھے گی. اور اس پر جو کچھ طبقہ ہے جو برطانیہ یا دیگر ممالک کے اندر سے بیٹھ کے تنقید برائے تنقید کر رہے ہیں، وہ بھی مناسب نہیں ہے کہ ہر چیز کو آپ نے ایک سیاسی معاملے کے ساتھ جوڑنا ہے اور اس کے اوپر تنقید کرنی ہے، تو وہ بھی نہیں ہونا چاہیے. اس ترمیم کے ذریعے عوام کے مسائل ہونے چاہیے اور اسی پر بات ہونی چاہیے. بالکل. اچھا فرید، ایک سوال 27ویں ترمیم کے حوالے سے اور کرتے ہیں، پھر وہ جو برطانیہ کے معاملات ہیں اور مریم نواز صاحبہ کا جو دورہ تھا اس کے اوپر بات کر لیں گے. پاکستان تحریک انصاف یا جو اپوزیشن جتنی بھی جو بھی موجود ہے، وہ ٹی وی جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں بھی اس آئینی ترمیم کے خلاف بات کرتی ہے، سوشل میڈیا کے اوپر بھی کرتی ہے، بیانات بھی دیتی ہے، سارا کچھ بھی. لیکن جب سینٹ میں معاملہ آتا ہے تو وہ وہاں سے غیر حاضری کو ترجیح، تقریر کرنے کے بعد اب وہ ووٹنگ میں حصہ نہیں لیتے اور غیر حاضر ہو جاتے. اور جب قائمہ کمیٹیاں اس سے پہلے قائم کی گئی تھیں کہ جہاں پہ تجاویز آ سکتی تھی کہ اگر آپ کو کوئی اس میں اعتراض ہے یا آپ کچھ ایڈیشن کروانا چاہتے ہیں، کچھ نکلوانا چاہتے ہیں، تو اس میں بھی انہوں نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. تو یہ جو رویہ ہے کہ عوام میں جا کے اس کی مخالفت کرنا، اس کو عوام مخالف قرار دینا، اور جب موقع تھا کم از کم ووٹنگ میں شامل ہو کے چاہے 1 ووٹ آتا، 2 ووٹ آتے، لیکن یہ تو تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ جب 27ویں ترمیم جو ہے وہ پیش کی جا رہی تھی تو کچھ لوگ ایسے بھی تھے جو اس کے خلاف تھے. کسی میں اتنی ہمت تھی کہ وہ اس کو نو کہہ سکتا تھا، انکار کرنے کی ہمت. دیکھیں یہ تاثر بھی بہرحال موجود ہے کہ یہ ترمیم جو ہے یہ پارلیمنٹ کی طرف سے نہیں آئی بلکہ کہیں اور سے آئی ہے، اور یہ بڑا خطرناک ہے. یہ تاثر نہیں ہونا چاہیے. کوئی بھی آئینی ترمیم، کوئی بھی پاکستان کے آئین کے اندر تبدیلی، وہ عوام کے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا کام ہے. یہ تاثر جانا بھی یہ اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ پارلیمنٹ کے لیے بھی اچھا نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. جن سیاسی جماعتوں نے اس کی مخالفت کی عوام کے اندر اور پارلیمنٹ پہ جا کے خاموش رہے، ان کا کردار بھی لکھا جا رہا ہے اور ہسٹری لکھی جا رہی ہے. ایک سیاسی جماعت جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ آئین بنانے، اس نے آئین بنایا، اس نے آئین کے اندر ترامیم کی، اس کو بھی کھل کے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے. بلاول بھٹو زرداری ہیں یا ان کی پارٹی ہے، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم نے آئین بنایا، ہم نے پاکستان کے آئین کے اندر ترامیم جو 18ویں ترمیم سے لے کے آج تک جو بھی کام ہوئے ہم نے کیے. اس معاملے میں بھی انہیں خاموش نہیں رہنا چاہیے، ورنہ عوام جو ہے وہ... کہ ان کی یہ جتنی بھی امینڈمنٹس آتی ہیں پیپلز پارٹی کی، اس پہ تنقید ویسی ہوتی ہے جیسی امریکہ اسرائیل پہ تنقید کرتا ہے کہ اسرائیل نے اگر کچھ غلط کر دیا تو امریکہ کی جو تنقید ہوتی ہے وہ ویسی ہے پیپلز پارٹی کی نون لیگ پہ تنقید. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ پبلک میں انہوں نے بات تو کی اس کے خلاف، اس کے اوپر کچھ اعتراضات تو کیے. بالکل ہی ایک آنکھیں بند کر کے آپ بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جو ترامیم آ رہی ہے ہم قبول کریں گے نون لیگ کی طرح، ایٹ لیسٹ اس طرح کا کردار نہیں ہے. کچھ نہ کچھ اس کے اوپر بات ہو رہی ہے جو کہ اچھی بات ہے، لیکن اس سے زیادہ بہتر ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کے اندر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، وہاں پہ ووٹنگ میں حصہ لیتے، وہاں پہ اس کے خلاف کھل کے جاتے تاکہ پتہ چلتا کہ ایک سیاسی جماعت تو ایٹ لیسٹ تھی جس نے 27ویں آئینی ترمیم کے اوپر بات کی اور اس کی مخالفت بھی کی.